अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोगों को आवाज़ क्लियर है? किसी टाइप का कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं है? मैं आपका माइक्रोफोन खोल रहा हूँ, मुझे बताइए सब लोगों को आवाज़ क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें तो इंशाल्लाह क्लास अभी शुरू करते हैं। बस मुझे 3-4 मिनट ये थोड़ा सा मैं मालूम कर लूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ कहाँ से क्लास आपने ज्वाइन करी है। आप अपने सिटी का नाम लिख दिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास में लोग कहाँ कहाँ से मौजूद हैं। दिल्ली इमरान, वेरी गुड, माशाल्लाह। हैदराबाद अलीमुद्दीन साहब। अरे गाज़ियाबाद, कश्मीर, शोलापुर, मुंबई, श्रीनगर, ठीक है, हैदराबाद, श्रीनगर, रामपुर, बेंगलोर, माशाल्लाह। बेंगलोर, हैदराबाद, माशाल्लाह हैदराबाद के काफ़ी लोग हैं। हैदराबाद, दिल्ली, हैदराबाद और दिल्ली के, माशाल्लाह। बेंगलोर, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। लखीमपुर, ओके। बहुत खुश हुई आप लोगों को देखकर। जोया मैंगलोर हैं, बेंगलोर, दिल्ली, सौदा मंसूरी, माशाल्लाह। चलें, मैं आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। और आप लोगों से ये मालूम करना चाहता हूँ कि अब तक आपने अरबिक ग्रामर के बारे में क्या सुना है। मतलब मुश्किल है सुना है, आसान सुना है, क्या आपकी क्या राय है? क्या लगता है आप लोगों को, मुश्किल है आसान है अरबिक? मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ग्रामर के हवाले से। ठीक है। शाइन, ठीक है। ज़्यादातर मुश्किल है, ओके। आसान है, खदीजा लिख रही हैं, मुश्किल मुश्किल, मॉडरेट टू टफ, ओके। ओके, जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थोड़ी मुश्किल है, ये डिप्लोमेटिक आंसर है, थोड़ी मुश्किल है, ये डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। ग्रामर थोड़ा प्रैक्टिस, जी सही बात है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, चलें। देखिए, मैंने जो आपसे सवाल किया है ना कि अरबी ग्रामर कैसी ज़ुबान है, क्या मुश्किल है या आसान है। मॉडर्न अरबी ग्रामर की मैं बात नहीं करूँगा, मैं इस वक्त कुरान की अरबी ग्रामर की बात करूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपको परेशानी हुई है, दिक्कत हुई है अरबी ग्रामर में। अच्छा, पहले एक डाउट मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ठीक है, मैं यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दूं आप लोगों को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने जो दुआ पढ़ी शुरू में, उसके बाद एक आयत की तिलावत करी सूरह कमर में, अल्लाह ताला ने 4 मरतबा इस आयत को रिपीट किया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक या यकीनन, आ, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया, याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए, तो है कोई जो इससे नसीहत अखज़ करे। तो कुरान है या उसकी अरबिक है या उसकी ग्रामर है या तजवीद है, कोई भी चीज़ है, अल्लाह ताला जो खालिक है हम लोगों का, उसने हमसे कहा है, 1 मरतबा नहीं कहा, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4 मरतबा रिपीट किया है कि ये आसान है। तो सबसे पहले तो आप आज के बाद ये तय कर लिए कि आप इसको कभी भी मुश्किल नहीं कहेंगे। आप यूं कह सकते हैं कि हाँ, हमने अपनी कोशिशें नहीं की, या हमें उस्ताद तो बहुत मिले, लेकिन हमें जो हमें जो समझना चाहिए था, जैसे समझना चाहिए था,
ہم نہیں سمجھ پائے، کیونکہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے استاد تو بہت اچھے اچھے ہیں دنیا میں، بہت ہی آ، میں کہوں گا کہ علم کے پہاڑ جن کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک 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 بڑی آسان سی کہاوت ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی اگر ڈاکٹر ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور اس سے کہہ دیا جائے کہ تم نرسری کو پڑھاؤ، نرسری کلاس کے بچوں کو پڑھاؤ، تو اس کی تعلیم کے ساتھ اس کی جو نالج ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے اس کا اسپیشلائزیشن ہے، وہ کس کو پڑھا رہا ہے؟ کنڈر گارڈن کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے بیسیکلی۔ میں اپنے بارے میں آپ کو انشاءاللہ جب بتاؤں گا جب آپ کورس جوائن کریں گے ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ انٹروڈکشن کا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اپنے بارے میں یہ بات بتا دوں کہ مجھے اردو بالکل نہیں آتی تھی جب میں نے عربی گرامر سیکھنا شروع کری، بالکل بھی، یعنی میں موٹے موٹے جو حروف تھے ان کو تو پڑھ پاتا تھا، ہمارے یہاں اردو کا نیوز پیپر آتا تھا تو میں ہیڈنگ تو پڑھ لیتا تھا، لیکن نیچے جو پوری نیوز دی ہوتی تھی باریک، اس کو پڑھنے میں میں بڑی جھنجھلاہٹ محسوس کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ جیسے جیسے میں نے عربی سیکھی تو مجھے اردو بھی پڑھنا آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ ایموشنز بڑے جڑے ہوئے ہیں عربی گرامر کے، کہ صاحب وہ مطلب عربی گرامر کے بھی اور اردو کے بھی۔ اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صاحب اردو نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، تو لوگوں نے کسی نے ایک ایک نے نہیں، مطلب ایک نہیں طرز کیا، زیادہ لوگوں نے نہیں، کہ اردو آنا ضروری ہے، اور یہ مسلمان قوم کا جو ایک کہہ لیں ایک طریقے سے بہت بڑا ٹول ہے، ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ایک سرمایہ ہے جو امت کے پاس ہے۔ یقیناً اردو بہت ہی اچھی زبان ہے، بہت خوبصورت زبان ہے، اور آنی چاہیے مسلمانوں کو، لیکن قیامت کے دن جو باز پرس ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ اس پہ نہیں ہوگی کہ اردو معلوم تھی نہیں معلوم تھی، اردو جانتے تھے نہیں جانتے تھے، کیونکہ بہت سے عرب ملک ہیں جس میں اردو نہیں پڑھی جاتی، رشیا کے بہت سے اسلامک ملک ہیں، چچنیا ہو گیا، اذربائیجان ہو گیا، ازبیکستان ہو گیا، جہاں اردو نہیں بولی جاتی نہ پڑھی جاتی ہے۔ ترکیہ میں اردو بولی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، سری لنکا میں بہت کم۔ تو ضروری نہیں کہ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ جنتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بات ہو رہی ہے اس وقت نجات کی، کہ آخرت میں اگر ہمیں نجات ملے گی تو کون سی زبان سیکھ کے ملے گی، ہے نا؟ تو یہ مین کوشچن ہے۔ اس کے ساتھ ایموشنز کو اٹیچ کرنا ضروری نہیں ہے، مطلب عجیب سا معاملہ ہے ہمارے یہاں کہ پہلے زمانے کے لوگ تھے، دلیپ کمار یا محمد رفیع کا نام آیا تو ایسا لگتا تھا کہ جو ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو موجودہ ایکٹرز ہیں مسلمان، تو اگر ان کے ساتھ ہمارے وہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے تو ہم مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو بہرحال اردو اس اعتبار سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ڈاؤٹ کلیئر کروں کہ اردو ہمارے لیے ضروری تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کچھ اردو کو بنا لیں۔ ہاں، عربک کے لیے آپ کوشش کریے، جد و جہد کریے، اس کو اردو کو آپ سیکھیں گے، ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ثواب ملے نہ ملے، اردو سیکھنے نہ سیکھنے میں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ عربی اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو یقیناً عبادت کا ثواب ملے گا، اور نہیں سیکھیں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی زبان ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو انشاءاللہ کیونکہ گرامر بتانے کے لیے آیا ہوں آپ کو یہاں پر، تو گرامر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے، اور اس سے متعلق ایک حدیث بھی ہے جو میں انشاءاللہ بیچ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کورس سے متعلق کتنے مہینے کا کورس ہے، اس کی کیا فیس ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کورس کے دوران ہی، ٹھیک ہے۔ اب مین چیز کیا ہے کہ آ، اب آج جو میں آپ کو عربی سکھانے والا ہوں وہ رومن اردو اور عربک دونوں ملا کے میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر میں آپ کے سامنے آ، بتائیے کون سے سورہ مبارکہ کی آیت میں ٹائپ کر رہا ہوں؟ جی، پہچان پایا آپ کون سے؟
माशा अल्लाह, वेरी गुड। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये सूर्य कहफ की आयत है, और पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो ये तो एक मिनट, बस मैं इसका फोन छोटा कर दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम, अच्छा ये लकीरें जो भाई साहब या बहन साहब जो भी काट रहे हैं लकीरें, इसको ज़रा आप प्लीज़ एहतियात करें, क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्शन करती हैं आयतें, ये आई लाइनें जो हैं, ठीक है। तो हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जब आप कुरान मजीद खोलेंगे तो आपको उसमें तीन तरीके के अल्फाज मिलेंगे। ठीक है, हम ग्रामर पढ़ना शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, टाइम की वेस्ट किए बगैर। इसमें तीन तरीके के अल्फाज आपको मिलेंगे। वो क्या क्या हैं? इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, इस्म, फेल और हर्फ। सबसे पहले बेसिकली अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता दूं कि इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कैसे पता लगेगा कि इस्म क्या है, फेल क्या है और हर्फ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं नाउन। ठीक है, और फिर वर्ब और प्रीपोजिशन। ठीक है, इस्म, वर्ब और प्रीपोजिशन, सॉरी, नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन। अब इसमें बेसिकली नाउन को आप अरेबिक में कहते हैं इस्म। ठीक है, इस्म कहते हैं। और वर्ब को आप कहते हैं फेल, और प्रीपोजिशन को आप कहते हैं हर्फ। ठीक है। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हर्फ से, यानी प्रीपोजिशन से। हर्फ वो अल्फाज होते हैं जो अपने आप में अधूरे होते हैं और दूसरे अल्फाज के मोहताज होते हैं, यानी उनके अपने कोई मायने नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं में, से, को, तरफ, और। अब ये वो अल्फाज हैं जो अपने आप में अधूरे हैं। मिसाल के तौर पे आप एयरपोर्ट के बाहर आए, रेलवे स्टेशन के बाहर आए, और टैक्सी वाला आपके पास आता है कि साहब कहाँ जाएंगे, और आपने कहा में, से, को, तरफ। तो आपके कुछ बात पल्ले नहीं पड़ेगी, यानी टैक्सी वाले कुछ बात पल्ले नहीं पड़ेगी जब तक कि आप दूसरे अल्फाज का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, तो इनको आप कहते हैं हर्फ, और इंग्लिश में आप कहते हैं इन, एट, टू, एंड, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वो अल्फाज हैं जो आप देख रहे हैं कि अपने आप में अधूरे हैं और दूसरे अल्फाज के मोहताज हैं। ठीक है। फेल क्या होते हैं? फेल या वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर टेंस छुपे हुए होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। इसको आप उर्दू में कहते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है, यानी ऐसा वर्ड आपके सामने आए जिसके तर्जुमे में या तो पास्ट टेंस हो, माजी का जिक्र हो, या प्रेजेंट टेंस का हो, यानी हाल का हो, या फिर मुस्तकबिल का हो। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं मैंने खाना खाया। अब खाया वर्ड जब आएगा अरबिक में, तो वो फेल होगा, वो इसम नहीं हो सकता, वो हर्फ नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट टेंस है। मैं अगर कहता हूं मैं खाना खा रहा हूं, खा रहा हूं, तो अब प्रेजेंट टेंस हो गया, हाल हो गया, हाल का एग्जाम्पल हो गया। और मैं खाना खाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया, मुस्तकबिल हो गया। तो इनके लिए जाहिर सी बात है अरबिक वर्ड भी है। तो जब भी वर्ड, अरबिक वर्ड आएगा, तो आप कहेंगे ये फेल है, ये हर्फ नहीं है, ये इसम नहीं है। ठीक है, बहुत आसान हो गया है। अब फेल और हर्फ में फर्क पता चल गया आप लोगों को, सब लोगों को? बताइए मुझे, यस या नो टाइप कीजिए, तब मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है ये दो बातें? चलें। जी, तो अब बात ये हो रही थी कि अरबी ग्रामर के जब आप शुरू करेंगे तो सिर्फ तीन अल्फाज होते हैं अरबी ग्रामर में। ठीक है, और इन तीन अल्फाज के इर्द गिर्द पूरी अरबी ग्रामर घूमती होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये
کون کون سے الفاظ ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرف کو ہم نے بیان کر لیا اور اسم فعل کو بیان کر دیا. اب آئیے اسم. اب میں کہوں گا کہ ہر وہ ورڈ جو فعل نہیں ہے وہ اسم ہے. کتنا ایزی ہو گیا. ہر وہ ورڈ جو فعل نہیں ہے وہ اسم ہے. حرف تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حرف کے تو کوئی معنی نہیں ہوتے. اب میں مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں زید. زید، حامد، فاطمہ، خدیجہ. کیا یہ فعل ہے؟ فعل تو نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق نہ تو وقت کے ساتھ ہے نہ زمانے کے ساتھ ہے. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے. اگر میں کہتا ہوں مکہ، مدینہ، دبئی، نیو یارک، ممبئی، بنگلور، حیدرآباد، یہ کیا ہے؟ فعل ہے؟ فعل تو نہیں ہے، اسم ہے. اگر میں کہتا ہوں چیئر، ٹیبل، کار، بائک، آسمان، سورج، چاند، بلڈنگ، لائٹ، کپ، گلاس، بوٹل، کیا ہے؟ فعل تو نہیں ہے، اسم ہو گیا. اسی طرح سے اگر میں کہتا ہوں تعلیم. ٹھیک ہے، تعلیم ہے، مشورہ ہے، غم ہے، خوشی ہے، سردی ہے، گرمی ہے. یہ وہ چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. تو یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں. پھر اگر میں کہتا ہوں کالی کار. اب کار کو ایک ورڈ نے بیان کرا، وہ ہے کالی. سفید مسجد. مسجد کو ایک ورڈ بیان کر رہا ہے، وہ ہے وہ سفید. ٹھیک ہے. یا لمبا لڑکا. لڑکے کو جو لفظ بیان کر رہا ہے وہ ہے لمبا. ٹھیک ہے. خوبصورت لڑکی. لڑکی کو جو ورڈ بیان کر رہا ہے وہ ہے خوبصورت. تو یہ جو ورڈس ہیں یہ اپنے آپ میں اسم ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کام کرنے کی نوعیت کو جو بیان کرتا ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ خوشی خوشی، غم زدہ. ٹھیک ہے. اب یہ فعل نہیں ہے. آپ کہیں گے میں نے خوشی خوشی سے پڑھائی کی. اب خوشی خوشی بیسیکلی فعل نہیں ہے. پڑھائی کی تو پاسٹ ٹینس ہے لیکن خوشی خوشی تو آپ فعل نہیں کہیں گے نا. تو یہ بھی اسم میں آئے گا. ٹھیک ہے. میں نے غمزدہ ہو کر وہ کام کیا. اب غمزدہ ہو کر یعنی غمزدہ ورڈ ہے تو وہ بھی اسم ہوگا. تو وہ ورڈس بیسیکلی جو آپ دیکھتے ہیں فعل نہیں ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کو ڈیفینیشن لکھوں اس کے اسم کی، تو میں کہوں گا کہ کسی شخص کا نام یا جگہ کا نام، کسی بھی چیز کو، آئیڈیا کو، صفت کو یا کام کرنے کی نوعیت کو ہم اسم کہتے ہیں. انگلش میں اگر میں کہوں کہ نیم آف اے پرسن. ٹھیک ہے. نیم آف اے پرسن، پلیس، آئیڈیا، تھنگ، ایڈجیکٹو، ایڈورب. ٹھیک ہے. ایڈورب کون سے ورڈ ہوتے ہیں؟ وہ ورڈ جن کے آخر میں ایل وائی آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیپیلی یعنی خوشی خوشی، یا سیڈلی غمزدہ ہو کے، یا سلولی ہلکے ہلکے، یا فاسٹلی تیزی کے ساتھ. تو یہ وہ ورڈس ہوتے ہیں بیسیکلی جو کام کرنے کی نوعیت کو بیان کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو بس اسم کے حوالے سے یاد رکھنا ہے. اچھا، اس میں رٹنے کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس چیز کو رٹا نہیں ہوگا. جو میں نے بات بتائی ہے اس میں رٹنے کی کیا چیز ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق ماضی، حال یا مستقبل سے ہو، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر سے ہو. حرف کون سا ورڈ ہوتا ہے؟ حرف جو وہ ورڈ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ادھورا ہوتا ہے اور دوسرے الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں. انگلش میں آپ اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ہر وہ ورڈ جو فعل نہیں ہے وہ اسم ہے. اگر آپ ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو ڈیفینیشن کی طرف دیکھ لیے. تینوں چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں آپ لوگوں کو؟ یس یا نو ٹائپ کیجئے تاکہ پھر میں آگے بتانا شروع کروں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. میں بیچ بیچ میں چائے کا گھونٹ بھی لے لوں کیونکہ مجھے مسلسل بولنا ہے. الحمدللہ. آپ لوگ زیادہ تر یس لکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان ہے. چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اسم کے بارے میں دیکھ لیں کہ اسم کی ہم پہچان کیسے کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ویڈیو کیمرہ آف رکھیے، ویڈیوز آف رکھیے. محمد سلطان صاحب برائے مہربانی ویڈیو آف رکھیے، ڈسٹریکشن ہو رہا ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم اسم پڑھیں گے. تو اسم کی پہچان کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے؟ تو اس کے دو شارٹ کٹ ہیں. یعنی
سب سے پہلے اگر میں لکھتا ہوں مسلمن یا مسلمن، مسلمن، تو یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، بیسیکلی دو پیش، دو زبر یا دو زیر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربک میں؟ اس کو ہم کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے؟ یہ کہلاتی ہے تنوین۔ یہ ورڈ کے آخر میں آتی ہے، اور کس کے آخر میں پتہ؟ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین۔ یہ اسم کی پہچان ہے، یہ فعل کے آخر میں نہیں ہوتی، یہ حرف کے آخر میں نہیں ہوتی، یہ صرف اسم کے لاسٹ میں لگے ہوتے ہیں، دو پیش ہوں گے یا دو زبر ہوں گے یا دو ذیل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اسم کی پہلی پہچان ہو گئی۔ دوسری پہچان کیا ہوگی؟ جب بھی کسی ورڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ال لگا ہوا ہے، المسلم، المسلمہ اور المسلمین، تو اس کو آپ کہتے ہیں لام تعریف، ٹھیک ہے؟ لام تعریف، یعنی اگر کسی ورڈ کے شروع میں ال لگا ہوگا تو آپ کہیں گے یہ بھی اسم ہے، کیونکہ یہ فعل کے شروع میں نہیں لگے گا، نہ ہی حرف کے شروع میں لگے گا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اور صرف اسم کے اوپر آئے گا۔ تو یہ دو شارٹ کٹ پہچان ہیں اسم کی۔ جیسے ہی آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے، تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے۔ اس میں دو مثالیں، مطلب ایک چھوٹی سی مثال میں دیکھ، الحمد میں آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں ال لگا ہوا ہے نا؟ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں الکتابہ، یہ اسم ہو گیا، اور ایوجن کے آخر میں دو زبر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھا یہ تین اسم یہاں پر ہمیں آسانی سے پہچاننے میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ شارٹ کٹ پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ دو پہچانیں ہو گئی۔ اچھا، پہلی بات یہ ایک ہی کیٹیگری میں آئی، اسم میں مجھے آپ کو تین چیزیں بتانی ہیں، یہ ہو گئی پہلی کیٹیگری، ٹھیک ہے؟ اب آئیے دوسری کیٹیگری اسم میں۔ جب بھی میں بیسیکلی دو زبر لگاؤں گا تو ساتھ میں الف ضرور لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو زبر میں نے لگائے ہیں، تو یہ فارمولا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی اسم لکھا جائے گا اس کے آخر میں اگر دو زبر لگے ہوئے ہیں، یعنی تنوین ہے دو زبر کے ساتھ، تو اس کے ساتھ الف ضرور آئے گا۔ لیکن جب آپ اس کو دو زبر میں سے ایک زبر کو ڈراپ کریں گے تو ساتھ میں الف بھی ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی۔ پہلی کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی تنوین اور ال، یہ اسم کی پہچان ہے۔ دوسری کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی جب بھی دو زبر کے ساتھ کوئی اسم آئے گا تو الف ضرور لگے گا، اور دو زبر میں سے ایک زبر اگر ڈراپ کریں گے تو الف بھی ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تیسری چیز، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شروع میں ال بھی لگائیں اور آخر میں تنوین بھی لگائیں، ٹھیک ہے؟ ایسا لکھنا غلط ہوگا، یہ میں غلط لکھ رہا ہوں، اگر میں ایسا لکھ رہا ہوں تو یہ غلط لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں ہم نے ال بھی لگایا ہوا ہے اور تنوین بھی لگائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا لکھنا غلط ہو جائے گا، میں یہاں پر اس کو کاٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ لکھنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑا بڑا کاٹ دیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ تینوں پوائنٹ کلیئر ہو گئے؟ یس یا نو ٹائپ کیجئے تاکہ میں دیکھ لوں آپ لوگوں نے یاد دیکھ لیا، سب کلیئر ہو گیا آپ کو؟ چلیں الحمدللہ سب لوگ یس ہی ٹائپ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ چلیں اب ہم ایک چیز پڑھتے ہیں یہاں پر۔ میں ایک سب سے پہلے ایک چارٹ بناتا ہوں یہاں پر، اس میں میں لکھتا ہوں رفع، اس میں لکھتا ہوں نصب، اور یہاں جر۔ اب یہ چیز کیا ہے؟ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اسم کی چار پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اعراب، جس کو ہم کہتے ہیں اعراب، پھر عدد، پھر جنس، اور قسم۔ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، چار پراپرٹیز ہوتی ہیں اسم کی۔ جیسے ایک گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسم کی چار پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اسٹیٹس۔ ناؤن کے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
स्टेटस, ठीक है, नंबर, सॉरी, हाँ नंबर, नंबर, जेंडर और टाइप, ये चार चीजें एक किस्म के अंदर होती हैं। अब हम इंशाल्लाह एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्योंकि स्टेटस पढ़ेंगे यानी एराब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अदद के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ऐसे ही अरबिक में भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अरबिक में भी होते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी उर्दू में हम अगर कहें नर या मादा, इसी तरीके से अरबिक में होते हैं मुजक्कर और मुअन्नस। जिस तरीके से इंग्लिश में आप देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इसी तरीके से आप उर्दू अरबिक में भी देखेंगे मार्फा और नकिरा। ठीक है। अब आइए हम सबसे पहले एराब पढ़ते हैं कि एराब होता क्या है और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। बेसिकली जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रफा, नसब और इजर, ये अगर मैं शुरू में लिखूं किसी वर्ड के, बल्कि ऐसे लिखता हूँ मुस्लिमुन, मुस्लिम, सॉरी, मुस्लिमुन या अल मुस्लिमू। अब किसी वर्ड के आखिर में या तो दो पेश हो या फिर एक पेश हो। ठीक है, किसी वर्ड के आखिर में दो पेश हो या एक पेश हो, इससे क्या मुराद है, वो रफा कहलाएगा। अब हमने रफा क्यों पढ़ा, उसकी वजह यह है कि कोई भी मैं जुमला लिखूंगा, जुमले में रफा सब्जेक्ट होता है या काम को करने वाला होता है, जिसको हम डुअर कहते हैं, डुअर होता है। ठीक है, काम को करने वाला होता है। क्या मुराद है इससे, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं नसरा, नसरा एक पास्ट टेंस है, फेले माजी है, मदद की। अगर मैं कहता हूं नसरा हामिदुन, अब आप देख रहे हैं हामिदुन के आखिर में दो पेश हैं, रफा में है ये हामिद, तो मैं ट्रांसिशन करूंगा हामिद ने मदद की। मैं कहता हूं नसरा जैदुन, ट्रांसिशन होगी जैद ने मदद की। नसरा यासिरुन, यासिर ने मदद की, है ना। अगर मैं कुछ औरतों के नाम लिखूं, नसरत खदीजातु, अब देखिए औरतों के नाम जब मैं लिखूंगा तो एक पेश लगाऊंगा। ठीक है, ये क्या वजह है इसकी, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लिए कि जब मैं फेल लिखूंगा तो ये एक्स्ट्रा ता आ जाएगा औरतों के लिए, और जब मैं औरत का नाम लिखूंगा तो एक पेश उसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब नसरत खदीजातु, खदीजा ने मदद की। नसरत आयशा, आयशा ने मदद की। नसरत जैनब, जैनब ने मदद की। आपने देखा कि सबके आखिर में एक पेश आ रहा है या दो पेश आ रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि क्या रोल है, रफा का क्या रोल है। रफा जुमले में काम को करने वाला होता है। आप देख रहे हैं तीसों तीनों दोनों एग्जाम्पल्स में, चाहे वो मर्दों को हो या औरतों का एग्जाम्पल हो, मैंने क्या किया है कि दो पेश लगाए हैं मर्दों में और एक पेश औरत के ऊपर, औरत के नाम के ऊपर, और मायने क्या दे रहा है कि काम को करने वाले ये हैं। ठीक है, रफा में है। क्लियर हो गई बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया, यस या नो टाइप कीजिए। जुमले में काम को करने वाला कौन होता है, रफा होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। इमरान कह रहे हैं नो, क्लियर नहीं हुई। अच्छा, फिर से बताता हूँ इमरान, गौर से सुनिए। रफा किसे कहते हैं, रफा उस इस्म को कहते हैं जिसके आखिर में या तो दो पेश हो या एक पेश हो। ठीक है, रफा किसे कहते हैं, ऐसा इस्म जिसके आखिर में या तो दो पेश हो या एक पेश हो। और ये क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है बेसिकली, इनका रोल ये होता है कि ये जुमले में काम को करने वाले होते हैं। ठीक है, अब जुमले में काम को करने वाले होते हैं, कैसे पता लगेगा, देखिए नसरा हामिदुन, हामिद के आखिर में दो पेश हैं, तो हम ट्रांजिशन क्या कर रहे हैं,
حامد نے مدد کی۔ نصرہ زیدن، دو پیش ہیں، زید نے مدد کی۔ نصرہ یاسر، دو پیش ہیں، یاسر نے مدد کی۔ جب میں عورتوں کے نام لکھوں گا تو ایک پیش لگا رہا ہوں میں، یہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ نصرت خدیجہ تو، خدیجہ نے مدد کی۔ نصرت عائشہ تو، عائشہ نے مدد کی۔ نصرت زینب، زینب نے مدد کی۔ کلیئر ہو گیا سب لوگوں کو پوائنٹ؟ الحمدللہ، تو یہ ہو گیا آپ کا رفع۔ اب آئیے نصب۔ نصب بیسیکلی ایسا اسم جس کے آخر میں یا تو دو زبر ہوں یا پھر ایک زبر ہو، ٹھیک ہے؟ نصب کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں دو زبر ہوں یا ایک زبر ہو، اس کو نصب کہتے ہیں۔ اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ جملے میں جس پر اثر پڑتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے۔ یہ ہے اثر ڈالنے والا۔ رفع جو ہے وہ اثر ڈالنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جملے میں کام کو کرنے والا یا اثر ڈالنے والے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یا اثر ڈالنے والے، ٹھیک ہے؟ اثر ڈالنے والے یعنی مدد کرنے والے۔ اور جملے میں جس پر اثر ڈال پڑتا ہے اس کو ہم نصب میں دیکھتے ہیں۔ کیسے؟ اب مثال کے طور پہ میں یہاں پر ایک جملہ لکھتا ہوں، نصرہ نصرہ زید حامدن۔ مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ اب آپ لوگ ٹرانسلیٹ کریے، آپ ٹائپ کریے کہ اس جملے میں کام کو کرنے والا کون ہے؟ نصرہ زید حامدن، بتائیے۔ صرف نام لکھیے کہ کون ہے جس نے مدد کی ہے۔ نصرہ زید حامدن، ویری گڈ کوثر، خدیجہ ویری گڈ، آسمہ، ریحانہ ویل ڈن، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، جی بالکل صحیح لکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب مجھے بتائیے حامدن اگر نصب میں ہے تو کیا مراد ہوئی؟ زید نے کس کی مدد کی؟ زید نے کس کی مدد کی؟ ماشاء اللہ، حامد کی، ویری گڈ۔ تو اب سامنے ایک نتیجہ آیا کہ جو کام کو کرنے والا ہے، جو اثر ڈالنے والا ہے وہ رفع میں، اور جس پر اثر ہو رہا ہے وہ نصب میں، ٹھیک ہے؟ چلیے میں پھر لکھتا ہوں۔ اگر میں لکھ رہا ہوں نصرہ، نصرہ یاسر محمودن، بتائیے کس نے کس کی مدد کی؟ دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ بتا پائیں گے۔ جی بالکل صحیح الحمدللہ۔ یاسر نے محمود کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ یاسر نے محمود کی مدد کی، ویری گڈ، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ نصرت خدیجتو عائشہ، کس نے کس کی مدد کی؟ نصرت خدیجتو عائشہ تھا، کس نے کس کی مدد کی بتائیے؟ ماشاء اللہ، صحیح ہے، ویری گڈ، ویل ڈن ماشاء اللہ۔ چلیں، اور جملہ اور سینٹنس لکھ رہا ہوں، نصرت آمناتو زینبا، کس نے کس کی مدد کی؟ نصرت آمناتو زینبا، ویری گڈ، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ آمنہ نے زینب کی مدد کی، ویل ڈن، کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ اب میں آپ کو سورہ بقرہ کی ایک آیت لکھ کر دے رہا ہوں، آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کرنا ہے، وقتل داؤد جالوتا، بتائیے کس نے کس کا قتل کیا؟
मैं देखता हूँ सूर्य बकरा की आयत है, किसने किसका कत्ल किया, वक़तल दाऊद जालूता। क्या बात है, संजीदा सुल्ताना, माशाल्लाह शबाना। ये आपको तो अभी 20 मिनट में ही अरबिक आ गई, माशाल्लाह। आप सब लोगों ने तो 20 मिनट में ही तर्जुमा करना शुरू कर दिया। कौन कह रहा था मुश्किल है? मुझे आवाज आई थी शुरू में कि कोई कह रहा था मुश्किल है। मुश्किल है? इमरान, किसी ने लिखा था मुश्किल है, कौन लिख रहा था मुश्किल है? कौसर ने भी लिखा था, अच्छा। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, अब आप एक खूबसूरत चीज़ और देखिए, इसमें एक बड़ी प्यारी चीज़ है। इंग्लिश में या उर्दू में अगर आप कोई जुमला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जैद हेल्प्ड हामिद, ठीक है, या हामिद हेल्प्ड जैद, या मैं कहता हूँ कि यासिर ने हामिद की मदद की, या यूं कहूँ कि हामिद ने यासिर की मदद की। तो चाहे मैं इंग्लिश में लिखूं या रोमन उर्दू में लिखूं, आप देख रहे होंगे कि काम को करने वाला मैं पहले लिख रहा हूं, है ना। काम को करने वाला मैं पहले लिख रहा हूं। यहाँ पे जैद ने मदद की हामिद की, तो जैद हेल्प हामिद। दूसरे जुमले में हामिद ने मदद की तो हामिद हेल्प जैद। इसी तरह से रोमन उर्दू में मैं लिख रहा हूँ यासिर ने हामिद की मदद की, पहले लिख दिया मैंने यासिर को। इसी तरह से हामिद ने यासिर की मदद की तो मैंने पहले किसको लिख दिया, हामिद को लिख दिया। तो चाहे वो इंग्लिश हो या रोमन उर्दू हो, काम को करने वाले का जिक्र करते के साथ ही हम पहले बोलते हैं। लेकिन अरबी इसकी मोहताज नहीं है। अरबी इसकी मोहताज नहीं है। आपको मैं कोई भी कैसे भी लिख दूं जुमला, आप इंशाल्लाह उसको बड़े आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं नसरा जैदुन हामिदन, तो इस जुमले में आप देख रहे हैं कि जैद ने हामिद की मदद की। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, नसरा हामिदन जैदुन, तो ये आप देख रहे हैं कि जुमला दूसरा वाला जो है उसकी ट्रांजिशन बदल गई या वही रहेगी? दूसरे वाले जुमले की ट्रांजिशन वही रहेगी या बदल गई? नसरा हामिदन जैदुन सेम रहेगी या बदल गई? सेम है ना, क्योंकि हम दूसरे जुमले में भी देख रहे हैं कि जैद रफा में है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जैदुन नसरा हामिदन, अभी भी वही ट्रांसलेशन रहेगी। या यूं लिखूं मैं, हामिदन नसरा, सॉरी, जैदुन, ठीक है। तो अभी एक ट्रांसलेशन हो रहेगी, देख रहे हैं चौथे जुमले में जैद रफा में है, हामिद नसब में है। चौथे जुमले में हामिद नसब में है, जैद रफा में है। अगर इसको यूं लिखा जाए, जैदुन हामिदन नसरा, अभी भी वही ट्रांसलेशन रहेगी। आप देख रहे हैं कि जैद रफा में है, हामिद नसब में है। और अगर इसको यूं लिखा जाए, हामिदन जैदुन नसरा, तो यहां पर भी ट्रांसलेशन वही रहेगी। तो कहने की मुराद ये है कि जब आप देखेंगे कि जो इसम रफा में है जुमले में वो काम को करने वाला है, और यानी असर डालने वाला है, और जो नसब में है उस पर असर हो रहा है, तो जुमला कैसी भी शक्ल में आ जाए आपके सामने अरबी का, आप आसानी के साथ उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। आपने देखा दूसरे जुमले में हामिदुन पहले आ गया, जैदन बाद में चला गया, कोई बात नहीं, आप अभी भी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि जैद अभी भी हालत रफा में है और हामिद नसब में है। इसी तरह से जैद शू में आ गया रफा में, और हामिद नसब में आखिर में है, ठीक है। अब बेसिकली दो चीज हो गई आपकी, रफा, नसब। अब हम पढ़ते हैं जर। जर वो हालत होती है जिसमें आप देखते हैं इसम के आखिर में या तो दो जेर होंगे या फिर एक जेर होगा, ठीक है। मुस्लिमिन या मुस्लिमी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये हालत जर में कब दिखेगा हमें कोई भी इसम हालत जर में, कब कब आएगा? तो उसके पीछे सिर्फ दो वजह होती हैं। उसके पीछे दो वजह होती हैं हालत जर में आने की। पहली वजह यह होती है, कुछ हरूफ हैं जो
اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ حروف ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. جیسے اگر میں کہتا ہوں آ، فی یا من، الا، علا، یہ حروف ہیں. ٹھیک ہے. اب ان حروف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فی فی کے معنی ہوتے ہیں میں. ٹھیک ہے. فی کے معنی ہوتے ہیں میں. اگر میں کہتا ہوں کہ فل فصلی، فصل کہتے ہیں کلاس روم کو، تو اس کے معنی ہوں گے کلاس روم میں. اب دیکھیے فی نے کیا کیا، فصلو نہیں لکھا میں نے، فصلہ نہیں لکھا، بلکہ فصلی لکھ دیا. لام کے نیچے زیر لگا دیا میں نے. کیوں لگا دیا؟ کیونکہ یہ جو فی ہے یہ اس کو حالت جر میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہتا ہوں فل مسجدی، تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ مسجد میں. ٹھیک ہے. فل بیتی، گھر میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں فی کیا کر رہا ہے، بیسیکلی ہر بار حالت جر میں اسم کو لے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی رفع نصب جر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیے میں اس کو بھاری بھرکم ورڈز آپ کو نہیں دینا چاہتا کہ میں کوئی انگلش کے بھاری بھرکم ورڈ دے دوں. آ، رفع نامینیٹیو فارم کہلاتا ہے، نصب ایکوزیٹو فارم کہلاتا ہے، اور جر جنیٹو فارم کہلاتا ہے. لیکن کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ کانسیپٹ کو سمجھیے اور دیکھیے کہ رفع اور نصب آپ کو کلیئر ہے. اب ہم جر کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے. اور جو لوگ اسپوکن عربک سیکھنا چاہتے ہیں ان کی بھی شروعات اسی گرامر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو ہوتا ہے آپ گرامر، عربک گرامر سیکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ بولنے لگیں، تو اس کے لیے بھی یہ گرامر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک بار گرامر آ گئی آپ کو تو آپ کے لیے اسپوکن عربی بہت آسان ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو میں ورڈ ٹائپ کر رہا ہوں اس سے کتنی آسانی ہو رہی ہوگی آپ کو. تو فی نے کیا کیا، فی نے اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دی، یعنی ایک زیر یا دو زیر لیا گا. فل فصلی، کلاس روم میں. فل مسجدی، مسجد میں. فل بیتی، گھر میں. اسی طریقے سے دوسرا ورڈ اگر ہم لیتے ہیں من، اگر ہم کہتے ہیں منل فصلی، تو کلاس روم سے. ٹھیک ہے. کلاس روم سے. اگر میں اس کو ایسے لکھوں مثال طور پہ جملے کی شکل میں لکھوں، خرجا حامد منل فصلی، تو خرجہ کے معنی ہوتے ہیں نکلا. حامد نکلا کلاس روم سے. اب ہم کہہ رہے ہیں حامد نکلا. حامد نکلنے والا کیوں ہے؟ کیونکہ رفع میں ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں خرجت خدیجۃ منل بیتی، خدیجہ نکلی گھر سے. ٹھیک ہے. تو من نے کیا کیا، بیسیکلی من نے اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دی. ٹھیک ہے. من نے اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دی. من الفصلی، من البیتی. اگر آپ کو کہیں ڈسٹریکشن ہو رہا ہے، بریک، وائس بریک ہو رہی ہے، آپ لوگ لکھ رہے ہیں وائس بریک ہو رہی ہے، ابھی بھی بریک ہو رہی ہے یا کلیئر ہے؟ ابھی کلیئر ہے؟ بتائیے تبھی میں آگے بتانا شروع کروں گا. ٹھیک ہے. تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ کوئی بات نہیں، ویڈیو بھی صحیح ہو جائے گی، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کی کنیکشن کی پرابلم ہو. تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو حروف ہیں، فی ہو گیا، من ہو گیا، الا یا اعلی، یہ کیا کرتے ہیں اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. حالت جر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں یا تو ایک زیر ہو یا دو زیر ہو. اب جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا فل فصلی، فی نے کیا کیا، فصلی کر دیا. فل مسجدی، مسجد میں. فی نے کیا کیا، مسجدی کر دیا. مسجدو نہیں ہے، مسجدہ نہیں ہے، بلکہ مسجدی. فل بیتی، فل بیتو، بیتا نہیں کہیں گے، غلط ہو جائے گا. فل بیتی، فی نے کیا کیا، بیتی کر دیا. ٹھیک ہے. گھر، گھر میں. اسی طریقے سے من کے معنی ہوتے ہیں سے. اگر ہم کہتے ہیں خرجہ حامدن، حامد نکلا من الفصلی، کلاس روم سے. خرجت خدیجتو، خدیجہ نکلی من البیتی، گھر سے. ٹھیک ہے. تو یہ من کا رول ہے. اسی طریقے سے الہ، الہ کے آپ دیکھیں مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں ذہبہ محمود الس سوقی،
محمود گیا بازار، بازار کی طرف، الا مطلب طرف یا کو، تو محمود گیا بازار کی طرف، اب سوقی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں ذہبت عائشہ الل مسجدی، عائشہ گئی مسجد کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو الا نے کیا کیا، مسجد ہی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الا ہے، اور بھی ورڈس ہیں انشاءاللہ، لیکن ابھی فی الحال اس کانسیپٹ کو سمجھیے۔ تو حالت جر میں آنے کی میں نے آپ کو دو وجہیں بتائی تھی، ایک وجہ کلیئر ہو گئی؟ یس یا نو ٹائپ کیجئے، کلیئر ہو گئی وجہ نہیں؟ الحمدللہ، دیکھیے کتنی بڑی کیٹل ہے، اچھی خاصی بڑی کیٹل ہے آپ کے لیے لے کے بیٹھا ہوں میں سب۔ آپ کو چائے نہیں دے سکتا، لیکن خود ہی پیتا رہوں گا میں۔ گلا خشک ہو جاتا ہے اصل میں، ایک ڈیڑھ گھنٹہ بولتے بولتے وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیے 12:15 ہو گئے۔ جی ساجدہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، میں مائکرو فون کھول رہا ہوں، پوچھیے کیا پوچھ رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اس کا میننگ مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو حرف زر جتنے بھی ہیں، یہ جو اسم یا فعل جو ہوتا ہے، جو حرف ہوتا ہے ہوں، اس کو زیر میں تبدیل کر دیں گے۔ جی اسم کو زیر میں لے آتے ہیں، زیر کی حالت میں، جس کو ہم جر کی حالت کہتے ہیں، اچھا جی۔ اور یہ بتائیے۔ صرف اسم سے پہلے آتا ہے، فعل سے پہلے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا صرف اور صرف اسم سے پہلے آئے گا۔ جی ٹھیک۔ چلیں اب آئیے دوسری وجہ دیکھتے ہیں ہم، دوسری کیا وجہ ہے کہ حالت جر میں آپ اسم کو دیکھیں گے۔ بڑی آسان سی اگزامپل میں آپ کو دوں گا، بہت ہی آسان۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں رسول اللہ، اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے، ٹرانسلیشن لکھیے، رسول اللہ کی ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آرام سے ٹائپ کریے، کوئی بات نہیں۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بالکل صحیح ٹرانسلیشن ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اللہ کا رسول، ٹھیک ہے، اللہ کا رسول۔ اب ڈیفینیشن سمجھیے اس کی، کہ جب دو اسم کے بیچ میں کا کے کی آتے ہیں تو کا کے کی سے پہلے والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کا کے کی لکھ رہا ہوں، دیکھیے کا کے کی کوئی عربک نہیں ہوتی، کا کے کی کوئی عربک نہیں ہوتی، لیکن اس کو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کا کے کی استعمال ہو رہا ہے۔ کیسے؟ اگر میں کہتا ہوں اللہ کا رسول، تو کا سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام جب بھی آئے گا آپ ہی نہیں کہیں گے کا سے پہلے اللہ ہے، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا نام ہے، تو اس کو کہتے ہیں آپ اسم الجلالہ، ٹھیک ہے، اسم الجلالہ یعنی اللہ کا نام، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اللہ کا رسول لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ رسول اللہ ہی، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، یہ حالت جر میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کا مائکرو فون کھول رہا ہوں، آپ سب لوگ مائک پہ بول سکتے ہیں، اگر میں کہوں کہ اللہ کی کتاب، کیسے کہیں گے؟ کتاب اللہ، کتاب کتاب اللہ، اللہ، کتاب اللہ۔ کتاب اللہ، اللہ کا گھر، بیت بیت اللہ، اللہ، اللہ کا بیت اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی رحمت۔ رحمت اللہ، رحمت اللہ، جی، ہر بار اللہ تعالیٰ کا جب آپ نام لیں گے تو اللہ ہی کہیں گے، ہے نا؟ تو یہ چیز کیوں ہے؟ آپ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں پر اس کے اوپر پیش کیوں نہیں ہے، زبر کیوں نہیں ہے، زیر کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ دو اسم کے بیچ میں کا کے کی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک اپنے آپ میں 5 دن کا ٹاپک ہے، اگر آپ کورس جوائن کریں گے تو مجھے تقریباً 5 دن لینا ہوں گے یہ ٹاپک آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، جو میں آپ کو ابھی 3-4 منٹ میں سمجھا رہا ہوں۔ بس یہ سمجھیے کہ
مقصد کیا ہے اس وقت یہ ڈیمو کا؟ یہ بتانا ہے کہ کمی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، اور ہم سارا ٹھکرا پھوڑ پھوڑ دیتے ہیں کسی دوسرے کے اوپر کہ صاحب عربی بڑی مشکل ہے۔ کمی کیا ہوتی ہے؟ کمی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے کہ ہم اس کو صبر اور استقامت کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ نہیں سیکھتے۔ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جس میں ہمارا کیریئر نہیں بننا ہے ہم اس کو کیوں سیکھیں؟ آپ دیکھیے کہ ہر شہر میں کم سے کم 8 8 10 10 انگلش اسپیکنگ کورسز کے انسٹیٹیوٹس ہیں۔ آپ کو پتا ہے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں کیریئر ہیں، اور لوگ اپنی زندگی کھپا چکے ہیں۔ میں کبھی گیا تھا ایک انسٹیٹیوٹ میں اپنے عربی کا پریزنٹیشن دینے کے لیے، تو وہاں پر بے انتہا مسلمان لڑکے لڑکیاں تھے، اور جب میں عربی پڑھانے کھڑا ہوا تو کوئی جمائیاں لے رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کونے جھانک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیریئر نہیں جڑا ہوا ہے۔ ہاں، عربک وہ انگلش یوں سیکھنا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے نوکریاں جڑی ہوئی ہیں، کل کو آج 10,000 روپے کما رہے ہیں تو کل کو 20,000 کمائیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی فضیلت اس چیز میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تم میری طرف بالش بھر آؤ، میں تمہارا گز بھر تمہارے پاس آؤں گا۔ تم میری طرف دوڑ کے آؤ، میں تم میرے پاس چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو یعنی ہم بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جی کوثر کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی، گرامر اگر سمجھانے والا اتنی آسانی سے سمجھا دے نا آسان ہو جائے گا، تو سم ٹائمس اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں کہ سمجھنے والے کو تھوڑی دقت ہو جاتی ہے، وہ ہاف ڈن میں چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے میری دل کی بات اس وقت کہہ دی۔ میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں عربی گرامر سیکھنے میں، بڑی محنتیں کری ہیں، اور ہوتا یہ تھا کہ جب میں کسی عالم کے پاس جاتا تھا، اور وہ مدرسے کے عالم ہے ظاہر سی بات ہے، اور میرے اوپر جملے کے اس کے اردو کے حملے کرتے تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اردو کے حملے سے بچوں یا عربی سیکھوں۔ تو میرا بہت سا وقت اسی میں چلا گیا۔ بہرحال الحمدللہ آپ اس بات کو یاد نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا سا آسان کر کے خاص کر انگلش اور ہندی میڈیم کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہمارے پاس دیکھیے، اب میں آپ کو الحمدللہ آپ کا تینوں میں نے بتا دی، رفع، نصب اور جر کی حالتیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو جملے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو جملے دے رہا ہوں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ جملوں کو، میں ہلکے ہلکے پہلے ایزی جملے دوں گا، پھر ہلکے ہلکے اس کو مشکل بناؤں گا، اور میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اب الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلیں، تو سب سے پہلے اگر ہم کہتے ہیں نصرہ زید آمنہ، بتائیے کس نے کس کی مدد کی؟ ٹائپ کریے اپنے جواب، نصرہ زید آمنہ۔ صحیح ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویل ڈن، ویل ڈن۔ صحیح ہے، آپ لوگوں کا بالکل صحیح جواب ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نصرت، نصرت زینب محمودن، بتائیے کس نے کس کی مدد کی؟ اجرا بیٹے میری بکس لا دینا، دو میں بکس اٹھا لائیے عربی کی۔ جی بالکل صحیح، زینب نے محمود کی مدد کی۔ اب دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بنا رہا ہوں۔ نصرت، نصرت بنت محمود آمنہ فی المسجدی، بتائیے کس نے کس کی مدد کی؟ نصرت بنتو کہتے ہیں لڑکی کو یا بیٹی کو، بیٹی کو کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پہ۔ کس نے کس کی مدد کی؟ کس کی بیٹی نے کس کی مدد کی؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، محمود کی بیٹی نے آمنہ کی مدد کی مسجد میں، ہے نا؟ کیونکہ جملہ لمبا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے ٹائپنگ میں ٹائم لیں گے، تو میں نے اس لیے خود ہی کہہ دیا۔ اب بنتو محمود، ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمود حالت جر میں کیوں ہے؟
کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کا کے کی کا استعمال ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں محمود کی بیٹی نے مدد کی. اب بنتو، ہم کہہ رہے ہیں بیٹی نے مدد کی، کیوں؟ کیونکہ بنتو رفع میں ہے نا، بنتو رفع میں ہے. اچھا، کس کی مدد کی؟ آمنہ کی. آمنہ نسب میں ہمیں بالکل صاف دکھ رہا ہے کہ نسب میں ہے. اچھا، فل مسجدی، مسجدی حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ فی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حالت جر میں اس لیے کیونکہ فی نے مسجد ہی کر دیا. الحمدللہ. اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں نصرہ ابن یاسرن بنتا حامدن فل فصلی. فصل کہتے ہیں کلاس روم کو، ابنو کہتے ہیں بیٹے کو، ہے نا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو. تو نصرہ ابن یاسرن بنتا حامدن فل فصلی. چلے میں آپ کا مائکروفون کھول رہا ہوں، مجھے بتائیے، مائکروفون پہ بتا سکتے ہیں آپ لوگ کس نے کس کی مدد کی؟ یا یاسر کے بیٹے نے حامد کی حامد کلاس کے میں بیٹے مدد کی کی. کلاس میں مدد کی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. کلاس میں. مجھے آپ لوگوں کی آواز سن کے بہت اچھا لگا. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا جواب تھا، لیکن آپ کا جو پارٹیسپیشن ہے، سبحان اللہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ، میجورٹی ہماری ایسی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ریزلٹس پیش کریں. آپ نے آپ نے آج جو ڈیمو کلاس لی ہے، آپ کی یہ ڈیمو کلاس جو ہے اپنے آپ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے ایک اپنی نیت کا مظاہرہ کیا. یعنی آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ عربک سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسپوکن عربی کی کیوں نہ ہو. تو الحمدللہ یہ جو بھی وقت آپ لگا رہے ہیں یہ عبادت میں جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو آپ کا ایک تو وقت عبادت میں گزارا، دوسرا یہ کہ آپ کا پارٹیسپیشن جو ہے، جو کوششیں، اللہ تعالیٰ کو یہ کوششیں محبوب ہیں. اس سے متعلق بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اکثر میں اس کی ریکارڈنگ کر کے اس کو بھی وائرل کرتا ہوں. لیکن میں وہ حدیث سنائے بغیر اپنے اسٹوڈنٹس کو رہتا نہیں، کیونکہ وہ حدیث مجھے اس حدیث نے بڑا موٹیویٹ کیا ہے. جب جب میں نے عربی سیکھنے کے لیے بیٹھتا تھا اور میں ڈی موٹیویٹ ہوتا تھا، تو وہ جو حدیث تھی مجھے بڑی موٹیویٹ کرتی تھی. اس کے راوی جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، بتاتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ الماہر بالقرآن مع السفر کرام البررہ. جو قرآن کا ماہر ہوگا قیامت کے دن وہ بڑی اعلیٰ محفل میں بیٹھا ہوگا. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محفل ہوگی قیامت کے دن وہ کیسی یعنی محفل ہوگی. ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ ہوں گے جو فرشتے، یعنی معزز فرشتے ہوں گے، ان کی محفل کا وہ ان میں پارٹیسپیٹ کرے گا، اس میں بیٹھا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے صحابہ بھی ہیں جو دوسرے ملکوں سے آئیں، چاہے وہ حضرت بلال ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی ہوں جو ایران سے آئے ہیں، تو ان کی تو زبان نہیں ہے. اور بہت سے صحابہ ایسے بھی ہیں جو ابھی اتنے یعنی سمجھ نہیں پائے قرآن مجید کو اور اس کے اندر غوطہ زن نہ ہو پائے. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یا دوسرے صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو مہارت حاصل ہے، وہ ماشاءاللہ ان کو کافی نالج ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے وَيَتَتَعَتَ فِيهِ، اور جب وہ پڑھتا ہے تو اس میں اٹکتا ہے، اس کو دشواریاں ہوتی ہیں. اسے کہا جائے کہ عین نکالو تو عین نہیں نکال پاتا، اس کو کہا جائے را کو پر کر کے پڑھو تو را پر کر کے نہیں پڑھ پاتا، یا دوسری چیزیں اس کو دشواری ہوتی ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شاق، اور اس کے دل پہ بڑی شاق گزرتی ہے، بڑا یعنی وہ گھٹن محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کاش میں بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح قرآن کو سمجھ پاتا، پڑھ پاتا، اس کے اندر غوطہ زن ہو پاتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیے کتنا پیارا ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے کہ اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پر موٹیویٹ کیا ہے کہ مومن تو لوزر ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ قرآن سے جڑ جائے تو. یعنی اس کے لیے ہر وقت وننگ سچویشن ہے. یعنی آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو اجر مل رہا ہے اس کا، سیکھ گئے تو ویل اینڈ گڈ، کیا بات ہے پھر. اور اگر نہیں سیکھ پا رہے تو دگنا اجر ہے. تو ہمارا آپ کا شمار تو ان لوگوں میں ہے جو دگنا اجر لینے والے ہیں، ہے نا، کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. ہماری زبان بھی نہیں ہے عربک، ہماری اردو بھی ہمیں نہیں آتی، اس کے باوجود بھی ہم کو لگے پڑے ہیں. تو آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کوشش کتنی محبوب ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ
جو آپ دیکھیں گے مختلف موقع پر کہ ہمیں قرآن میں بھی اور جو حدیث ہے اس کے روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ عربی سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ عقیلہ لکھ رہی ہیں کہ پلیز ٹرانسلیٹ لاسٹ لائن ان انگلش۔ اچھا، دیکھیے، نصرہ ابن یاسر، ہم کہیں گے کہ سن آف یاسر، سن آف یاسر ہیلپڈ بنتا حامدن، ڈاٹر آف حامد، فی الفصلی ان دا کلاس روم۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے۔ یاسر کے بیٹے نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ حامد کی بیٹی کی، کلاس روم میں کہ سن آف یاسر ہیلپڈ ڈاٹر آف حامد ان دا کلاس روم۔ ٹھیک ہے، چلیں تو الحمدللہ میں، اب مجھے 1 گھنٹہ تو ہو گیا ایک آپ کو بتاتے ہوئے، لیکن میں 15 منٹ اور لیتا ہوں آپ سے ایکسٹرا کچھ چیزیں بتانے کے لیے کچھ چیزیں بتانے کے لیے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو ٹپس دوں گا، یا جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنے کورس کے بارے میں، اس کو میں کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو لاسٹ پیج پہ لے کے چلوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں واحد، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں اس کو سنگولر۔ یہ تو ہوا ایک بندے کا معاملہ، ٹھیک ہے، کوئی ایک بندہ ہے، اس کا معاملہ ہو گیا۔ اب اگر ہم بیسیکلی بات کریں 2 لوگوں کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں عربک میں مثنیٰ، یا آپ کہتے ہیں تثنیہ، اس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں پیئر یا ڈوئل، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ اس کو بیسیکلی اس کا تھوڑا سا اسٹائل چینج ہو جائے گا۔ مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں مسلمانی، تو یہ جو آنی کی کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آنی کی کمبینیشن ہے، یہ آپ کو بتائے گی یہ رفع ہے۔ اب پیش کا معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر پیش نہیں ہے، اب کیا ہے؟ آنی کی کمبینیشن ہے۔ مثال طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ نصرہ مسلم حامدن، تو اس کی ٹرانسلیشن میں کروں گا کہ ایک مسلمان نے مدد کی حامد کی۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں نصرہ مسلمانی حامدن، تو کیا معنی ہوں گے؟ 2 مسلمانوں نے حامد کی مدد کی۔ اب یہ 2 مسلمان ہو گئے مدد کرنے والے، اور یہ رفع میں ہیں، ٹھیک ہے۔ آنی جو ہے یہ کمبینیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ اب مدد کرنے والے 2 ہیں، یہاں پر ایک بتا رہا ہے ان۔ اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر جمع کروں، یعنی جمع، جمع کو آپ کہتے ہیں بیسیکلی انگلش میں پلورل، ٹھیک ہے، یہ پلورل ہو گیا۔ اب اس کو کیسے کہیں گے آپ؟ تو اس کو آپ کہیں گے مسلمون۔ اب یہاں پر جو اینڈنگ کمبینیشن ہے، آخر میں اونا کی جو کمبینیشن ہے، اینڈنگ کمبینیشن، یہ رفع میں ہے، لیکن یہ بہت سے لوگوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم کہیں گے مثال طور پہ نصرہ مسلمون حامدن، تو اب ہم کہیں گے اونا آ گیا آخر میں، تو بہت سے مسلمانوں نے حامد کی مدد کی۔ ایک مسلمان نے مدد کی تو مسلمون، 2 مسلمانوں نے مدد کی تو مسلمانی، اور بہت سے مسلمانوں نے مدد کی تو اونا۔ اب میں یہاں پر لکھتا ہوں مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں نصرہ مؤمن خدیجہ، تو ایک مومن نے خدیجہ کی مدد کی۔ نصرہ مومنانی خدیجہ، کتنے مومنوں نے مدد کی خدیجہ کی؟ یہاں پہ تو مومنون، ایک مومن نے مدد کی خدیجہ کی۔ اب یہاں پر مومنانی، کتنے مومن ہیں مدد کرنے والے؟ اسی طرح سے نصرہ مومنون خدیجہ، اب یہاں پر کتنے مومن ہیں مدد کرنے والے؟ نصرہ مومنون، یہاں پر بہت سارے، ہے نا؟ تو ایک کی بھی پہچان آپ کو ہو گئی، 2 کو بھی ہو گئی، اور 2 سے زیادہ کی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، رفع میں۔ یہ ہو گیا رفع کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر میں ہیڈنگ ڈال دیتا ہوں، رفع، واحد، مثنیٰ اور جمع، تینوں اگزامپل آپ کے سامنے ہیں۔
अब आइए हम आते हैं नसब में। नसब में भी तो अलग है ना। अब यहां पर ये हो जाएगा मुस्लिम ऐनी। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ऐनी, ऐनी की कॉम्बिनेशन हमें बता रही है दो मुसलमान हो गए जो मदद हासिल कर रहे हैं, मदद पा रहे हैं वो दो। पहले मुस्लिमान था, अब कैसे होगा मुस्लिम ऐनी। तो जो ऐनी की कॉम्बिनेशन है ऐनी, ये आपको याद रखना है। मिसाल तौर पे चलिए हम फिर इसको लिखते हैं। हम कहते हैं नसरा हामिदुन मुस्लिमन। हामिद ने एक मुसलमान की मदद की। नसरा हामिदुन मुस्लिमैनी। तो हामिद ने कितने मुसलमानों की मदद की? दो मुसलमानों की मदद की। ठीक है, यहां पर मुस्लिमान एक मुसलमान था, ठीक है, यहां पर एक मुसलमान था, और यहां पर ऐनी की वजह से दो मुसलमान हो गए। ठीक है, इसको मैं हेडिंग डाल देता हूं, नसब। ठीक है, नसब वाहिद, मुसन्ना और जमा। अब आइए जमा पे चलते हैं हम। अब देखिए बहुत बारीक सा फर्क है, यहाँ पे नून के नीचे जेर है। ठीक है, यहाँ पे नून के नीचे जेर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुस्ली मीना। अब ये नून के ऊपर जबर आ गया, जमा में आने के बाद ईना हो गया। तो बहुत ईजी है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है ना, आप रट कोई रहे हैं, आप तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना। नसरा हामिदुल मुस्लिमीना। हामिद ने कितने मुसलमानों की मदद की? ढेर सारे मुसलमानों की मदद की। ठीक है, क्लियर हो गया नसब का भी। रफा का भी क्लियर है आपको, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना। और नसब का भी मुस्लिमन मुस्लिमैनी मुस्लिमीना। ठीक है, अब आइए जर। जर में भी आप देखेंगे मुस्लिमैनी, और जमा में भी मुस्लिमीना। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ, आप परेशान मत होइए। ऐनी नसब में भी, ऐनी जर में भी, ईना नसब में भी और ईना जर में भी, कोई बात नहीं, इसको क्लियर कर देते हैं अभी इंशाल्लाह। अगर आप कहते हैं जर वाहिद मुसन्ना जमा। अगर हम कहते हैं मिसाल तौर पे बैतु मुस्लिमिन, तो हम कहेंगे एक मुसलमान का घर। ठीक है, एक मिनट इसको, ये हो गया एक मुसलमान का घर, बैतु मुस्लिमिन एक मुसलमान का घर। अगर हम कहते हैं बैतु मुस्लिमैनी, तो क्या कहेंगे, दो मुसलमानों का घर। बैतु मुस्लिमीना, बहुत से मुसलमानों का घर, है ना। का के की का इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल यह है कि अगर कहा जाए, मैं आपसे एक सूरह रहमान की आयत देखता हूँ, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी। आपसे सवाल यह है कि यहाँ पर मशरिकैनी मगरिबैनी नसब में है या जर में है? बताइए, मशरिकैनी और मगरिबैनी नसब में है या जर में है? इसका तर्जुमा याद है, दो मशरिकों का रब, दो मगरिबों का रब। देखिए किस चीज पे जोर दे रहा हूं मैं। कुरान मजीद हमारी खुद मदद करेगा ये बताने में कि ये नसब में है या जर में है। साजिदा, साजिदा सुल्ताना, क्लियर हुआ नहीं? दो मशरिकों का रब, का कब लगाते हैं आप? दो मशरिकों का। ठीक है, दो मशरिकों का रब, दो मगरिबों का रब। आप देख रहे हैं दो मगरिबों का से पहले और दो मशरिकों का से पहले, तो किस हालत में हुए, नसब में या जर में? का से पहले मैंने क्या बताया आपको, का कॉन्सेप्ट क्या बताया, किसी को याद है? का के की से पहले वाले इसम नसब में होते हैं जर की हालत में होते हैं? शबाना, नसब की हालत में होते हैं जर में? रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, का से पहले अल्लाह का नाम आया, किस हालत में था अल्लाह का नाम, नसब में या जर में? ठीक है, याद होना चाहिए अब आपको। ठीक है, बहुत इजी है, इससे इजी क्या होगा? ठीक है, जब आप कहते हैं मिसाल तौर पे, मैं आपको फिर बताता हूं, आप कहते हैं रसूल अल्लाही,
تو اس کی ٹرانسلیشن آپ کرتے ہیں اللہ کا رسول، ہے نا؟ تو کا سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں، کا سے پہلے کوئی بھی اسم آئے گا تو وہ حالت جر میں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا نام یہاں پہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو یاد رکھنا ہے، بہت ایزی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ بیتو بیتو مشرکن، بیتو مشرکن یعنی ایک مشرک کا گھر. بیتو بیتو مشرکینی، کتنے مشرک ہو گھر، کتنے مشرک ہو گئے؟ بیتو مشرکینا، بیتو مشرکینا بہت سے مشرکوں کا گھر. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی. تھوڑا سا آپ محنت کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کانسیپٹ انشاءاللہ. چلیں، آپ کا الحمدللہ ڈیمو سیشن کمپلیٹ ہو گیا. کسی کو کوئی سوال، بلکہ میں آپ سے پہلے پوچھ لوں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ڈیمو کلاس؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے. جی الحمد للہ. الحمدللہ اچھا لگا، الحمدللہ. اور ٹاپک کلیئر سمجھ میں آیا، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. کوئی اس کی جزائے خیر دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سبھی لوگوں کے لیے. اللہ بہت تعالیٰ. آسان ہے، بہت اچھے سے آپ نے سمجھایا اور ہر چیز کلیئر ہوتی چلی گئی جیسے آنا چاہیے سمجھ میں. الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. دیکھیے، بندے کا کام ہے صرف پہنچا دینا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا. لوگوں کے دلوں کو پلٹنا، لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں اس چیز کو آپ کے دلوں تک پہنچا دیا. الحمدللہ یہ کامیابی ہے. اور آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرن عمران صاحب اس بہت سی دعاؤں کے لیے. اب میں آپ کو تھوڑے سا، جی جی، شاہانہ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ جی پوچھیے شاہانہ. شاہانہ کچھ پوچھ رہی ہیں آپ؟ چلیں، میں آپ کو کورس کے بارے میں بتا دوں تھوڑا بہت. جی چلیں، کورس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ 6 منتھس کا کورس ہے. ٹھیک ہے؟ 6 منتھس کا کورس ہے یہ. 6 منتھ، ٹھیک ہے؟ یہ 6 منتھس کا کورس ہے. دوسرے یہ کہ ویکلی 4 کلاسز ہوں گی. ٹھیک ہے؟ یعنی منڈے سے لے کر تھرسڈے تک. ٹھیک ہے؟ ٹائمنگس بیسیکلی یہ رہیں گے صبح میں 11:30 سے، ٹھیک ہے، 12:30 تک. اور ٹوٹل 96 کلاسز ہوں گی، یعنی 6 مہینے کی کلاسز ہو گئی. اور 1 آور پر کلاس رہے گی. ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹے کی ایک کلاس ہوگی، 1 گھنٹے کی ایک کلاس رہے گی. پھر آپ کو ہر کلاس کی ریکارڈنگ ملے گی. ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ آف ایوری کلاس. ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ آپ کو ملے گی. پلس جو PDF نوٹس ہیں، جو جیسے میں نے آج آپ کو ٹائپ کر کے دیے ہیں، اسی ٹائپ سے ہم اس کو ورڈ فائل کو PDF میں کنورٹ کر کے وہ شیئر کریں گے ہر کلاس کے بعد ویڈیو کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو مدد ملے. یہ 2 کتابیں ہم نے 2 والیوم ہیں کتاب کے، والیوم 1 اور والیوم 2. ٹھیک ہے؟ جو بھی میں پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ اردو اور ہندی میں ہمارے پاس موجود ہیں ابھی. رومن اردو میں نہیں ہے، نہ انگلش میں ہے. ابھی صرف اردو میں ہے، یا پھر یہ پھر ہندی میں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کتاب ہے. اس کے علاوہ آپ کے ویکلی ٹیسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ویکلی ٹیسٹ ہوں گے.
خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سرٹیفکیٹ چاہ رہے ہیں آخر میں، کورس کے آخر میں سرٹیفکیٹ چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ویکلی ٹیسٹ ہیں۔ اور رہی بات عورتوں کے آواز کے پردے کی، کیمرے کے پردے کی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کلاس میں بہت سی اسٹوڈنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنی آواز کا بھی پردہ رکھنا چاہتی ہیں اور اپنے کیمرے کا، آڈیو کو تو، ورڈ ویڈیو کو تو میں کہتا ہی نہیں ہوں کسی سے، میں تو مردوں سے بھی نہیں کہتا ہوں کہ کیمرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی کر سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کی بھی سہولت ہے۔ اب رہی کورس کی فیس، بیسیکلی کورس بیسیکلی اس کا جو ہم نے رکھا ہے فیس، وہ 1200 روپیز ہے پر منتھ، ٹھیک ہے، پر منتھ۔ اور اگر کوئی، یعنی 1200 روپیز ہو گئے ملٹیپلائڈ بائی 6 منتھس، تو یہ آپ کا ہوتا ہے 7200 روپیز، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ون ٹائم پیمنٹ کرنا چاہتا ہے، ون ٹائم، تو یہ 6000 روپیز اس کی فیس رہے گی، ٹھیک ہے، ون ٹائم پیمنٹ کرنے میں۔ اور جو بکس ہیں ہماری، وہ 1500 روپیز اس کی کاسٹ ہے، انکلوڈنگ کوریئر، انکلوڈنگ کوریئر چارجز، ٹھیک ہے۔ باقی بس یہ ہے، الحمدللہ۔ کسی کو کوئی سوال ہے ذہن میں جو میں رہ گیا ہوں بتانے سے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ارشد، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کورس کے لیے بک ضروری نہیں ہے شفیقہ، کورس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوثر، دوسری ٹائمنگز تو ابھی نہیں ہے فی الحال، ایوننگ کلاسز میں ہمارے ایوننگ بیچز چل رہے ہیں آلریڈی۔ ایوننگ بیچز ہمارے ہیں اس وقت 7:45 سے 8:45، اور رات کو 9:30 سے 10:30، ٹھیک ہے۔ کوئی ایشو نہیں ہے ٹائمنگس کا، دیکھیے 4 تو کلاسز ہیں، صرف ریکارڈنگ آپ کو مل رہی ہے، آپ 2 دن اٹینڈ کریے، 2 دن مینج کریے، ریکارڈنگ دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہر چیز سہولت سے نہیں ہو سکتی انسان کے، آپ کوشش کریے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ وہ آپ کی قربانیوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ تو کوئی بھی چیز آپ کی ضائع نہیں جائے گی، کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں۔ ہم دنیا کمانے کے لیے قربانی دیتے نہیں دیتے ہیں، ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو کوشش کریے انشاءاللہ۔ اگر ظاہر سی بات ہے نوکری کا سوال ہے، کوئی ایسا ایشو ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ مینج جی کر سکتے ہیں تو مینج کریے۔ جی سر، نوکری کا سوال ہے، ایکچولی آئی ایم اے ورکنگ پروفیشنل، تو میری ٹائمنگ جو ہے کام کی وہ 9 to 6 ہے۔ اوہ تو تو بڑی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا پھر، جی۔ مگر میں تو کرنا چاہتا ہوں یہ کورس، میں بڑی سے کرنا چاہتا ہوں، بیکاز میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے کورسز اٹینڈ کیے ہیں مگر پورا نہیں ہو سکا۔ اللہ سو اکبر۔ یہ میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ قرآن خود پڑھ سکوں یا عربی پڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ٹائمنگ کا آسانی کرے، اللہ آمین۔ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ تو چلیں بس، کسی کو کوئی سوال ہے؟ ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، آپ کو 1 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ یہ آ، رجسٹریشن کب تک کرنی پڑے گی سر؟ دیکھیے میں نے یہ سوچا تھا کہ جو آج ہمارے کلاس روم میں ہوں گے ان کو میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ یہ جی 6,000 روپے کی فیس جو ہے، اگر آج میں لوگ پے کریں گے، آج ہی آج میں، تو وہ 5,500 رہ جائے گی۔ یہ اوکے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے آج کی کلاس کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی کسی چیز میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ آپ جب دیکھیں گے لاسٹ ڈیمو، تو 6,000 فیس میں ایک پیسہ کم نہیں ہوگا، اور 7,200 میں ایک پیسہ کم نہیں ہوگا۔ بکس کے اندر بھی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، بکس کے اندر تو ہے ہی نہیں خیر، لیکن یہ جو فیس ہے آج کے ڈیمو کلاس کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے 5,500، آج جو فائنلائز کریں گے، آج ہی آج جو پے کر دیں گے انشاءاللہ، میں ان کو یہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو دیکھ لیں اپنے جو بھی سہولت ہے اس کے حساب سے مجھے بتا دیں۔ میں کسی کو ریکارڈنگ چاہیے ہوگی تو مجھے الگ سے واٹس اپ کر دیجئے انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا کہ جی کمپلیٹ کورس کے لیے 5,500 ہے، ٹھیک ہے۔ کلاسز کب اسٹارٹ ہو رہی ہیں، یہ اچھا سوال ہے۔ 15 جون سے ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں بیچ، 15 جون 2026 سے اسٹارٹ ہوگا آپ کا بیچ، ٹھیک ہے۔ جو نیا بیچ، یہ 15 جون کے لیے ڈیمو تھا، آج جو ڈیمو تھا 15 جون سے تھا، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا، جس پہ آپ 8272837501، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ انشاءاللہ اپنا میسج بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کو شیئر کر دوں گا QR کوڈ، ٹھیک ہے، QR کوڈ
آپ کو شیئر کر دوں گا. جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھے بتا دینا واٹس ایپ کر کے، تو میں انشاءاللہ QR کوڈ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں تو باقی کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ علیم الدین صاحب کوئی سوال ہے آپ کو؟ جی جی ہلو. جی جی. یہ اگر جو ہے کلاسز اٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو جو ہے اس کی ویڈیو کلاس کی ویڈیو بھیجا دیں گے نا آپ؟ جی جی لکھا ہے، میں نے لکھا ہوا ہے ریکارڈنگ آف ایوری کلاس، یہ ہاں لکھا ہوا ہے. ہاں. تو ویسا بھی فالو کر لے سکتے جو بزی رہتے آفس کے کام میں وغیرہ، جی جی تو ویسا بھی سیکھ لے سکتے نا. بالکل بالکل. ریکارڈنگ دیکھ لیں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ریکارڈنگ دیکھتے میں واٹس ایپ آپ مجھے کر دیں. یہ نہ ہو کہ بھائی رات کو 10 بجے کے بعد آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں یا صبح اتنے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں اٹھاؤں سو کر. ہاں اگر دن میں کسی وقت بھی آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، تو میں آن دا اسپاٹ کوشش کروں گا کہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو کلیئر کر دوں میسج. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کہیں کوئی جی پریشانی شکریہ. نہیں آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو سر ایک بار نمبر سینڈ کی بول لیجیے، اب میں نے نوٹ نہیں کیا، سوری. جی نمبر یہ ہے میرا 8272 83750 8272 1. 837501. جی جی جی. سر آپ کے لیکچرز یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے؟ جی جی یوٹیوب پر بھی ہیں، لیکن وہ اسپیشل کلاسز ہیں بیسیکلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، کیونکہ اس کو ہم اصل میں وہ کلاسز جو ہیں کچھ ہی ٹائم کے لیے اویلیبل رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بلاک ہو جاتے ہیں. جی چلیں انشاءاللہ. سر جی شاہانہ کچھ سر پوچھ رہی ہیں؟ منتھلی، جی 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 سر شاہانہ. منتھلی فیس جیسے کب تک 15 جون سے پہلے جمع کرنی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ نہیں منتھلی جون تو آپ منتھلی فیس تو کبھی بھی دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب جوائن کریں تبھی تبھی کر سکتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں جی ہے. جی جی انشاءاللہ، شکریہ. جی فیض بھائی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی فیض بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ کچھ کلاسز آپ کی ارلی مارننگ میں بھی اسٹارٹ ہونے والی ہیں کیا؟ کیونکہ میں کائے چاہتا کی؟ ہوں کہ ریکارڈنگ کی کلاس ریکارڈنگ کی وجہ سے اس کو ڈیلے نہ کریں. بہتر رہے گا کہ جو ہے لائیو کلاسز لے لیں آپ سے، لیکن جو آپ ٹائم بتا رہے ہیں اس میں آفس کا ٹائمنگ ہوتا ہے موسٹلی. جی 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 تو اگر کوئی آپ کا صبح ارلی مارننگ پہ بیچ وغیرہ ہو یا پھر شروع ہونے والا ہو تو بتا دیجیے. اللہ مالک ہے. فیوچر میں اگر اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو اطلاع کر دیں گے ضرور انشاءاللہ. ابھی فی الحال تو 15 جون آپ سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ جون میں کوئی بیچ اسٹارٹ نہیں ہوگا. اب جولائی میں اگر ہم نے کنسیڈر کیا، ارلی مارننگ سے کیا مراد ہے آپ کو؟ صبح میں کس ٹائم تک؟ صبح تو میں فجر میں انشاءاللہ اٹھ جاتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد آپ کر لیجیے 10 بجے سے پہلے پہلے کوئی پریشر نہ ہو تو. اصل میں یہ ہے نا عمران بھائی، آج کل فجر بہت پہلے ہو رہی ہے اور رات عشاء پڑھنے کے بعد بھی سوتے سوتے کافی وقت ہو جاتا ہے. جی 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 حالانکہ کبھی مجھے نیند آتی ہے فجر کے بعد، کبھی نہیں نیند آتی ہے، لیکن سستی بہت رہتی ہے. اگر میں نیند سو نہیں پاتا نا فجر کے بعد تو مجھے جی جی سستی بہت رہتی ہے، کیونکہ صرف 4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے رات میں. جی. تو یہ پریشانی ہے، ورنہ تو کیونکہ صبح ریکارڈنگ میں دیکھو. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ مطلب لائیو کلاس لیتے ہیں تو آپ جو آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ وہاں تک کلیئر ہو جاتے ہیں. بندہ بعد میں ریکارڈنگ پر بہت آلسی ہو جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کئی ہاں بار یہ کہیں ہوتا پر. ہے کہ پابندی ہو جاتی ہے لائیو کلاسز میں، یہ بات آپ کی صحیح ہے. جی جی تو بہتر ہے وہی رہتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اٹینڈ کروں، لیکن آپ کے ٹائمنگ تھوڑے مجھے میچ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میں آفس میں رہتا ہوں آپ کا موسٹ تعلق آف ٹائم پہ. کہاں سے کہاں پہ رہتے ہیں آپ؟ میں دلی میں رہتا ہوں. اچھا میرا دلی میں آفس رہتے گڑگاؤں میں ہے. ہیں. اوہ ہاں تو تو اس میں مطلب جی جی تو اس میں تھوڑا ایشو ہے، بتا ادروائز تو مجھے بہت ہی مطلب انٹرسٹ ہے اس میں. اللہ مالک ہے. آپ گروپ سے جڑے رہیے انشاءاللہ، آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. جی اللہ جی جی ٹھیک ہے، کر کے کوئی بہتر ایسا ہے بہتر ہے. حالات ہو جائیں کہ میں صبح میں شروع کروں تو آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دوں گا میں انشاءاللہ. جی بے شک بے شک، شکریہ. وعلیکم خدا حافظ. وعلیکم السلام. جی ویوو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویوو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چاہ رہی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کلاس میں پڑھا ہے اس کے لیے ہماری آسانی فرما اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. سبحانک آمین. اللہ. السلام سر. وعلیکم السلام. جی سر معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میں تو کچھ بھی سن نہیں پایا، لاسٹ میں جو ہے جوائن ہوا ہوں. تو اچھا یہ کتنے منتھ کا کورس ہے، کیا فیس ہے، کیا کچھ بس اچھا اہم اپنا باتیں نام تو بتا دیں. بتائیے، آپ نام بتائیے اپنا کیا ہے؟ محمد نسیم انصر، بیگو سرائے، بہار. اچھا ماشاء اللہ. تو میں ایسا ہے کہ آپ کو یہ ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں، آپ ریکارڈنگ جی دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ، اس جزاک میں اللہ ساری خیر. ڈیٹیل ہے یہ انشاءاللہ. جی جو جی ابھی کلاس ہوئی اس کی ریکارڈنگ بھیج دیجیے سب ممبرس کو. میں انشاءاللہ ڈال دیتا انشاءاللہ. ہوں، گروپ میں ڈال دیتا ہوں. گروپ میں تو آپ لوگ جی ہیں بھی.
जज़ाकल्लाहु कुल्ल खैर। चलें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।